हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, 17 साल लड़की सना यूसुफ जो कि एक टिकटॉकर थी, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या वजह है, इसके पीछे क्या हकीकत है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बताते चलें कि दफ़ा 144 लगना शुरू हो गई है और कौन कौन से अमल है जिन पर लग रही है जो कि इंतशार पैदा करते हैं सोसाइटी में और इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, ये भी जानेंगे। और आपको बताते चले, गैरत के नाम पर कत्ल, इश्क के नाम पर कत्ल, ऑनर किलिंग, इसकी मद में लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है और कितने मासूम लोगों की जान जाएगी और कितने मासूम लोग कत्ल होंगे गैरत के नाम पर, ये जानते हैं कि इसका कोई खात्मा भी है या नहीं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक टिकटॉकर 17 साल लड़की सना यूसुफ। बताइए वो कौन थी, उसका ताल्लुक कहाँ से था, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये खबरें सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं। आखिर माजरा क्या है इसके पीछे, प्लीज़ बताइए। अच्छा, ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और ये रिपीट से वाक़या तो मुख्तलिफ़ शक्लों में मुख्तलिफ़ तरीके से सामने हमारे आ रहे हैं। सना यूसुफ एक बड़ी प्यारी छोटी सी एक बच्ची थी जो बाकी लड़कियों की तरह एक बड़े हसीन ख्वाब अपने लिए और मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी और ऐसा इसका ताल्लुक़ था अपर चतराल से। अपर चित्राल। अपर चतराल जी। से वहाँ की ये रहायशी थी और इस्लामाबाद में रह रही थी। तो सीन कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि मैंने बताया है कि इस लड़की के भी बड़े ख्वाब थे, कोई बड़ा नाम बनाने के, और ये काफ़ी हद तक पॉपुलर टिकटॉकर बन चुकी हुई थी। ये जो लड़का था ना जिसने इसको मर्डर किया है, मैं इसको पूरी तफ़सील बता दूँ, मैं थोड़ा-सा इनका इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ। इसका नाम हयात है, इसकी एज बताई जाती है कि 22 साल है। इसकी भी लड़की भी कम उम्र थी और ये भी 22 साल का था। इसका ताल्लुक फैसलाबाद से था। अब ये है कि ये टिकटॉकर थे, ये भी टिकटॉकर था छोटा-बड़ा ना। इसके साथ सना के साथ इसका ताल्लुकात यहाँ तक थे कि वो इसकी हेल्प करता था पेड कंटेंट के लिए, प्रमोशन के लिए। ये टिकटॉक वगैरह में और यूट्यूब व्लॉग्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई बड़ा ब्रांड तो नहीं, जैसे छोटी किसी की शॉप है, किसी का कोई कारोबार है, मतलब कोई पीआर के बिज़नेस प्रोजेक्ट्स पीआर में। प्रोजेक्शन के जी, लिए वो छोटे उसको मोटे प्रोजेक्ट्स में बिज़नेस हेल्प लेके करता दिया था। करता था, इतना रिलेशन था। लेकिन इस रिलेशन के दौरान वो लड़का वो चाहता था कि उससे उसका ताल्लुक आगे मज़ीद डेवलप हो, जबकि वो लड़की का ऐसा कोई ज़हन नहीं था किसी अच्छा, भी। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल रिलेशन था, लेकिन वो चाहता था कि कोई पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हाँ, हो। प्रोफ़ेशनल एक एक रिलेशन, हाँ, प्रोफेशनल रिलेशन था, प्रोफ़ेशनल रिलेशन था जैसे लेकिन कि लड़के बॉस। की नीयत खराब थी, उसका कोई हाँ, पर्सनल रिलेशन रखने हाँ, की उसकी ख्वाहिश थी। हाँ, लड़की को बिल्कुल नहीं पता था कि इस बंदे की जब इसके साथ उसका ताल्लुक बना, ये नहीं था कि ये बात नहीं करते थे, इनकी मुलाकात नहीं होती थी, वो एक प्रोफ़ेशनल रिलेशन था बिल्कुल ठीक। प्योरली। मतलब हम यहाँ पे नाज़रीन को अब ये भी क्लियर कर दें कि इस लड़की का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, किसी भी हवाले से, सिर्फ़ इतना ताल्लुक था, एक प्रोफ़ेशनल ताल्लुक जो अक्सर आम लड़कियों का बहुत सारे लोगों के साथ होता है। उनके सेक्रेटरीज़ भी होते हैं, प्रमोटर भी होते हैं, कोलीग्स भी होते हैं, साथ काम करते हैं। ये इसी तरह बंदा था, ये भी छोटा-मोटा काम करता था। लेकिन ये उसको हेल्प करता था, उसके कंटेंट को उसके साथ पेड कंटेंट लेके दिया करता था, यहाँ तक। इससे बात इसकी बढ़ते-बढ़ते ये शख्स जो है ना उसके इज़हार मोहब्बत करने लगा। जब इसने इसको इज़हार मोहब्बत किया तो लड़की ने इससे कतई ताल्लुक़ कर दिया। 29 मई को लड़की की बर्थडे थी जो कि इसकी आखिरी बर्थडे बनी। उसने अपने सर्कल के जिन के साथ, ज़ाहिर है ये टिकटॉकर्स के जो वीलॉगर्स होते हैं, इनका लड़कियां अपना एक लड़के, इनका सर्कल अपना एक होता है। हल्का एक सर्कल बन जाता है। इनमें वीलॉगर्स भी होते हैं, इनके प्रमोटर भी होते जी। हैं, हर तरह के लोग होते हैं इसमें ना। तो उस बर्थडे में उस लड़की ने इसको नहीं बुलाया। अच्छा, वो क्या वजह क्या थी कि वो जब मुसलसल से कहता था कि तुम मुझे मिलो, मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ शादी करो, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से उसको वो ऑफ़र करता रहा, उसके पीछे पड़ा रहा और उसने वो हमेशा उसको उसको रिजेक्ट करती रही। उसने कभी भी उसकी बात को नहीं लिया, उसने इनकार कर दिया, वाज़ेह इनकार करके फिर उसने उसके मोबाइल फ़ोन कॉल्स लेना भी बंद कर दी। लेकिन वो बंदा उसके पीछे पड़ा रहा, उसको उसको तंग करता रहा। इसी तरह जब 29 मई को जब उसकी बर्थडे थी, इसने अपने तमाम फ्रेंड्स को बुलाया, अपने सर्कल के, लेकिन उसको नहीं बुलाया। इसको नहीं बुलाया। इसने बड़ी देर कोशिश की, 4-5 ये कहते हैं कि अभी आईजी इस्लामाबाद नासिर रज़ी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी ये बात की, हमने ही मालूम किया, हमारी तहकीकात में भी यही चीज़ सामने थी
کہ تب بھی اس نے اندر جانے کی کوشش کی، اس کو ملنے کی کوشش کی، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، کسی بھی طریقے سے وہ چاہ رہا تھا کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے، میں اس سے بات کر لوں. لیکن ظاہر ہے جب لڑکی کو اس کے عزائم کا پتہ چل گیا، اس نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا، اس کی کال اٹینڈ کرنی بھی چھوڑ دی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس کو میسج کرتا رہا، اٹیمپٹ کرتا رہا، لیکن کسی بھی چیز پہ کوئی جواب نہیں دیا. تو وہاں پہ اس نے 29 مئی کو کوشش کی. اچھا 29 مئی کو ناکام لوٹنے کے بعد پھر اس نے پھر پلان کیا، اور پھر 2 مئی کو جب اس کا مرڈر ہوا تو اس نے کافی دیر کوشش 2 جون سوری 2 مئی، وہی ہم پہلے جو بات کر رہے تھے مئی سے ہم نکل نہیں رہے ابھی تک، لیکن 2 جون کو بھی 2 جون کو ان صاحب نے مسلسل کوشش کی. پھر اس نے کہیں سے کوئی گن لے کے اسلحہ لے کر آیا. اس کے اوپر بھی ایک بات سوچنے والی بات ہے. ابھی ہم نے ایک پروگرام دیکھ رہے تھے، میں اقرار الحسن صاحب کا جو ARY والے ہیں ان کا تھا، یہ ناجائز اسلحہ وغیرہ پولیس والے ہی فروخت کرتے ہیں اور یہ ناجائز اسلحہ کیسے مل جاتا ہے. اس کے اوپر ابھی تک کوئی پوری جامعہ پروگرام نہیں کر سکی، کوئی پلان نہیں بنا سکی اس کو روکنے کے لیے. ہر بندہ، اب یہ 22 سالہ لڑکا ہے، اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے، کچھ نہیں، اور یہ گن لے کر آ گیا اور گن لے کر آ کے ایک معصوم لڑکی کو اس نے شوٹ کر دیا. اب 2 جون کو اس نے بڑی کوشش کی، پھر گن کے ذریعے یہ اس کے گھر میں داخل ہوا. اس کے فرسٹ فلور پہ اوپر اس کا کمرہ تھا گھر کے، وہاں پہ گھر کے اندر گیا، مبینہ طور پر اس کے اندر گیا سب کے سامنے گن پوائنٹ پہ اندر انٹر ہوا، اور اس نے جا کے کوئی اس سے بات کی یا نہیں کی. اس نے اس کو جا کے وہاں پہ فائرنگ کر کے، اندھا دھند فائرنگ کر کے، جو 2-4 اس کے جتنے فائر لگے، اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور فرار ہو گیا. یہاں پہ میں پولیس کو ویسے پہلی دفعہ میں داد دوں گا، اور اسلام آباد پولیس کو میں داد دوں گا. کبھی وہ پولیس کبھی کبھی اچھا کام بھی کرتی ہے. مطلب انہوں نے بہت کم عرصے میں کوئی ویڈیوز دیکھی، کوئی 1113 مطلب 113 کیمروں کی، جو CCTV کیمرے اور وہ لوگوں کے پرائیویٹ کیمرے اور سیف سٹی کے کیمرے، ان سب جگہوں پہ اس کو انہوں نے ٹریک کیا، کہاں سے آیا، کیسے گیا، کدھر گیا کر کے انہوں نے اس کو فیصل آباد سے، اس کے ایریے سے، وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا. جب اس کو گرفتار کیا، اس نے جو اعتراف جرم بھی کر لیا. یہاں پر مسخان میں ایک بات کرتا ہوں، اس کو پھر آگے اس سے یہیں سے ہم چلیں گے. میں یہ بات کرتا ہوں، میں نے یہ پہلے بھی ایک بات کی ہے کہ میں نے کہا یار کبھی ہر کوئی کبھی جو آپ نے پہلے ابھی اپنے انٹرو میں بھی بات کی، کوئی غیرت کے نام پہ مرڈر کر دیتا ہے، کوئی چچا مرڈر کر دیتا ہے، کبھی بھائی مرڈر کر دیتا ہے. چند دن پہلے ادھر کوٹ لکھپت کے کانا کے علاقے میں ماں بیٹی کو مرڈر کر دیا باپ نے، ٹھیک ہے، خود وہ کر دیا. پھر کچھ دن پہلے پھر کوئی ٹک ٹاکر تھی، ٹک ٹاکر تھی، اس کے کزن نے اس کو قتل، اس نے اس کو مرڈر کر دیا. اس میں بھی اس کے بڑے وہ سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی، تو بڑا یہ کرتی تھی، اب تو یہ گولیاں کھا. مطلب یہ چند واقعہ ایسے میں گنانے لگوں تو میرا خیال ہماری شام یہیں پہ لگ جائے. اور سینکڑوں درجنوں ایسے واقعات ہیں جو میری نالج میں ہیں، چونکہ ہم کرائم رپورٹنگ کو بھی دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہماری سامنے سے گزرتے ہیں. تو میرا بات کرنے کا، ہاں بولیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن میں بیچ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی اینڈ ہے، کوئی قانون ایسا بن رہا ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح سے ٹیز کرتے ہیں یا ٹارچر دیتے ہیں یا سٹاک کرتے ہیں یا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے الرٹ ہونا ہوتا ہے، الرٹ ہوتے وقت نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اگر ایسی حرکت کر جائے جیسے اس بچی کے ساتھ ہوا. دیکھیں، ہاں بالکل، دیکھیں سب پہلی بات یہ کہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے بھی اسٹڈی کیے ہیں بعد میں مارکیٹ میں. کوئی رول بن رہا ہے، کوئی قانون آ رہا ہے، میں اسی طرف آتا ہوں. یہ بالکل ڈن، میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں نے کئی دفعہ یہ چیز دیکھی، لڑکی کا مرڈر ہوا تو بعد میں تفتیشی افسر نے اب اس میں مثل میں لکھا ہوا لڑکی سے اس سے ریلیشن تھے، لڑکی کے اس سے تعلقات تھے، لڑکی اس کا یہ تھا بھئی یہ کر کے اس کو ملزم کو ہمدردی دی جا رہی ہے کہ اس کے اس سے پہلے تعلقات یا اچھا. پھر اس کے ساتھ جسمانی مراسم بہت دیر سے تھے، یہ تھا، فلانا تھا، ایسے تھا. یہ ریپ کا کیس بنتا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے تعلقات. یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ناظرین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے قانون کو بھی سمجھنے، سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب نو ہے تو پھر نو ہے. جب ایک خاتون، ایک لڑکی کسی کو کسی ریلیشن میں جب نو کر دے تو اس کا مطلب نو ہے، تو واقعتاً وہ ریپ ہے، چاہے اس کے پہلے سے تعلقات ہے، اس کا ریلیشن ہے، چاہے بیوی کیوں نہیں ہے. اگر اس نے نو کر دیا تو نو. اس کو سمجھنے والی بات ہے. یہی بات
جو آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب نے بھی بات کی کہ مسلسل اس لڑکی کی طرف سے ریجیکشن تھی. اس پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے آتا ہے, وہ جب بھی ذہن میں آتا ہے نا, ابھی اس بات سے 9 سے آیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اور میری نیند خراب ہو جاتی, میں 2-3 دن سو نہیں سکتا. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں نے اس بات پہ توجہ کر لی ہوتی تو شاید آج مجھے یہ پچھتاوا نہ ہوتا. وہ واقعہ کیا ہے, یہ ہے 90s کی بات ہے, 2000 کی بات, 99-2000 کی بات ہے. میں تھا چیف رپورٹر, صحافت اخبار تھی وہ کریم بلاک سے نکلتی تھی, تو میں وہاں پہ چیف رپورٹر تھا. تو میں نے صبح میں آنا, جب میں نے میٹنگ لینے کے لیے 9-10 بجے کے قریب, 11 بجے 10 بجے 10:30 11 بجے میٹنگ, 11 بجے میٹنگ کرتے تھے. میں 9-10 بجے آ جاتا تھا, اخبارات دیکھتا تھا, باقی اخبارات بھی کوئی مسنگ تو نہیں ہے, یہ وہ چینل اس وقت آئی نہیں تھی, پرنٹ میڈیا کا دور تھا, تو میں آ کے تھوڑی دیر پہلے دیکھنا پڑتا تھا, مسنگ ہونی, اپنے رپورٹرز کی لگانا. تو میں نے دیکھنا کہ ایک ریسیپشن پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی, میں ایک دن آیا تو بیٹھی ہوئی, خوش شکل لڑکی تھی, تو بیٹھی, میں اندر چلا گیا. تو تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ شعبہ اشتہارات میں بیٹھی, باہر نکل رہی میٹنگ لے کے. میں 2 گھنٹے بعد باہر نکلا, میٹنگ شیٹنگ لے کے, ظاہر میں 9 بجے گیا, 11 بجے میٹنگ نہیں, 11:30 باہر نکلا, وہ بیچاری وہیں بیٹھی ہوئی, پھر شعبہ اشتہارات میں بیٹھی ہوئی. ہم نے اگنور کرے, کوئی جاننے والی ہوگی. نیکسٹ ڈے آیا, نیکسٹ ڈے بیٹھی ہوئی وہیں ملی. ایسے 3-4 دن گزر گئے. میں نے 5ویں دن میں نے اپنے پی این کو بلایا, میں نے کہا یہ لڑکی جو باہر ریسیپشن میں بیٹھی ہوئی اس کو بلاؤ. وہ بیچاری 9 بجے ہی آ جاتی تھی. وہ شعبہ اشتہارات میں کسی حساب سے اس کے کسی ریفرنس سے ہلکی آئی تھی, وہ اس کو روز ملتی تھی روز. بی اندر ان کے صاحب بلا رہے ہیں, وہ اندر آئی. میں نے کہا جی آپ کا کیا مسئلہ کیوں آ رہی؟ کہتی جی سر میں ابھی فلانے صاحب کا نام لینا مناسب نہیں صاحب کا, میں ان کے پاس آتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا میں تمہاری ہیلپ کروں گا. میں کیا مسئلہ کیا تمہارا؟ اس نے کہا جی ان دنوں نا جو آئی کارڈ تھے نا, شناختی کارڈ, وہ مینول ہاتھ کے بنا کرتے تھے. تو ملتان روڈ پہ آفس ہوتا تھا, وہاں پہ ایک جونیئر ماڈل اسکول ہے, اس کو نا چھپڑ اسٹاف بھی کہتے ہیں, ویسے مہرونسا اسٹاف کا نام ہے اس کے وقت, اس کو چھپڑ اسٹاف کہتے ہیں. وہ اس اسکول کے جو جونیئر ماڈل اسکول تھا اس کی بیک سائڈ پہ ایک آفس تھا جس کو شناختی کارڈ کا آفس ہوتا تھا, جس کو اب ناظرہ کہتے ہیں, تو اب مینول بند. وہ کہتی وہاں پہ شناختی کارڈ کے آفس کے باہر نا ایک ایجنٹ ہے. ایجنٹ کیا تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا, اور ان کی شناختی کارڈ اندر پیسے دے کے بنوا دیا کرتا تھا. کہتی وہ ایجنٹ ہے, وہ میرے پیچھے پڑ گیا, وہ مجھے کہتا ہے جی میرے ساتھ دوستی کرو. تو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں, میں میرا 1-2 بہنیں ہیں ہم, اور ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے, والد میرا وفات پا چکا یا بیمار ہے, اس طرح کی مجھے سٹوری تھی. تو میں اپنے نا جو ہے نا اسٹیٹ لائف کا کام کرتی ہوں, تو یہ مجھے تنگ کرتا ہے. مجھے اس نے کہا جی میں تمہیں گولی مار دوں گا, میں تم پہ تیزاب پھینک دوں گا, یہ وہ فلان ٹمگان. میں نے اس کو ایسی بات سنی اور میں نے کہا اچھا اتنے دنوں سے آ رہی ہے, تو میں نے کہا آپ ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے, آپ ایک اپلیکیشن لکھو اور تھانے میں دے دو متعلقہ میں, تو آپ کو پولیس تحفظ دے دے گی. اچھا میں نے اس کو وہاں پہ کسی تھانے میں فون بھی کر دیا, میں کہ جاؤ جا کے اپنی اپلیکیشن دے دو. یہ بات فار ایگزامپل مطلب آپ نے میں نے اس کا جو سنا اور جتنی بات سنی, اور جس طرح میں نے, ظاہر ہے کسی کی پرسنل میٹر میں ہم زیادہ نہیں جا سکتے, تو اس کے لیے میں نے تھانے میں کال کر دی. میں نے کہ لڑکی ہے, اس کو کسی بندے سے, ہمارا سا بندہ, اس کو بلاؤ اور کھینچو اسے. باقاعدہ میں نے ایس ایچ او کو کہہ دیا متعلقہ کو. یہ بات چلی گئی, ختم ہو گئی. یہ بات ہے, آپ ایگزامپل لگا لیں, یہ تھرسڈے یا وینسڈے کا دن تھا, یا وینسڈے کا دن تھا, حادثے سے 2-3 دن پہلے کی بات. نہیں میں بات وینسڈے کا دن تھا, تو یہ 11:30 بجے کی بات ہے. میٹنگ کے بعد میں نے اس کو بلایا, ٹھیک ہے, 11:30 بجے کی بات ہے. تو نیکسٹ ڈے صبح میں 9 بجے آیا ہوں تھرسڈے کو, روٹین میں آ کے بیٹھا ہوں. آج لڑکی نہیں تھی, میں بڑے آرام سے آیا ہوں, آ کے بیٹھا ہوں. آ کے میں بیٹھ گیا, مجھے پی این نے لا کے چائے کا کپ رکھ دیا. میری عادت تھی چائے پیتے ہوئے ساتھ میں آ گیا, تو میں خبریں یوں دیکھ رہا تھا. یوں میں دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے خبر گزری کہ اسٹیٹ لائف کے آفس میں لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینک دیا گیا. اور یہ جب میں نے دیکھی تو میرے ہاتھ میں جو پین تھا, اور ایک ہاتھ میں پین تھا, اور یوں میں نے کپ پکڑا تو میرا کپ سے چائے گر گئی. ایک دم میں اس کو تھوڑی دیر دیکھتا رہا. پھر میں نے دوبارہ پڑھا کہ شاید غلط میں نے پڑھ لیا. پھر پڑھا, 3 دفعہ پڑھا. تو پھر میں نے غور کیا, وہ تھا جی پی او آفس کے سامنے ایک بلڈنگ ہے, وہاں پہ نا اسٹیٹ لائف کے آفس ہوا کرتے تھے. تو وہاں پہ اس شخص نے اس لڑکی کو, وہی جب میں نے چیک کیا, تھوڑا پتہ کیا, لڑکی کا نام شام پتہ کیا, تو پتہ لگا کہ وہ جو لڑکی میرے پاس سے 11:30 بجے اٹھ کر گئی تھی, تو اپنے آفس گئی,
2:30 سے 3 بجے کے درمیان وہ شخص آیا ہے, اس کے آفس میں آیا, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس کے اوپر تیزاب پھینک گیا. اسی دن کی بات. تو میں اس دن سے لے کر آج تک مجھے یہ پچھتاوا ہے کہ میں اس لڑکی کی بات پہ یقین کر لیتا تو میں اسی وقت کوئی ایکشن کرتا, اور جو کہ میرے کہنے سے ہو بھی سکتا تھا, کہ نہ میں یہ نہ کہتا کہ یہ لڑکی آپ کے پاس آئے گی, آپ کو یہ اپلیکیشن دے گی تو آپ اس کو دیکھ لینا. مجھے چاہیے تھا میں اس کی بات پہ یقین کرتا, یقین کر کے میں اس کو فون کرتا, کہتا یہ فلانا فلانا بندہ ہے, ایجنٹ جا کے اٹھا لو. ان کو معلوم تھا. تو یہ آج تک یہ مجھے پچھتاوا ہے. اب اس واقعے کے پچھتاوے کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ سینکڑوں درجنوں میں نے واقعات دیکھے, تیزاب پھینکنے والے, تیزاب پھینکنے والے, تیزاب پھینک دیا, تیزاب پھینک دیا, میری بات نہیں مانتی تھی, میری محبت نہیں, میری محبت کی بات تھی. اب بات یہ ہے کہ ابھی تیزاب پھینکنے کے اوپر تھوڑا سا قانون انہوں نے کیا سخت. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب یہ ایک واقعہ آ گیا, نور مقدم کا بھی فیصلہ آیا سزائے موت, بالکل ٹھیک ہے, آیا. میں یہ کہتا ہوں, میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ سر عام پھانسی نہیں دیں گے, سر عام کوڑے نہیں ماریں گے, سر عام ایسے لوگوں کو وہی سزا نہیں دیں, قانون کی ترمیم نہیں کریں گے, تب تک یہ چیز. اب اس بندے نے, جو حیات نے ایک پیاری سی بچی کو مرڈر کر دیا اس کے گھر میں جا کے, اس کے کیا اس کا یہی جرم تھا کہ اس نے بھی ایک اچھے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس کا یہی جرم تھا کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں؟ کیا اس کا یہی جرم تھا کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرے؟ تو کیا اس کا یہ جرم تھا کہ وہ خوش شکل تھی؟ تو یہ تو ہمارے یہاں پہ دیکھو نا, جنگل کا قانون والی تو بات نہیں ہے کہ خرگوش گزر رہا ہے تو شیر نے یا بگڑ بلے نے اس کو پکڑنا ہے خرگوش کو. تو یہ تو آسان پھرنا چاہیے, ہمارے قانون ایسا ہونا چاہیے. حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر کڑی نظر رکھے اور نظر ثانی کرتے ہوئے کوئی نیا ایسا رول جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے, تاکہ ایسے مجرموں کو سزا ملے, عبرتناک قسم کی سزا ملے, اور ایسے جو مزید عمل ہیں جو کہ اللیگل ہیں اور ناقابل برداشت ہیں ان پر دیکھیں یہاں پہ ایک سمپل سی بات یہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب لڑکی نے کہہ دیا نو, تو اس چیز کو نوٹ کیا جائے تو وہ نو ہے. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ لڑکی کہتی نو 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 نو, پھر وہ لے کے جاتی ہے میرے ساتھ اسے ریپ کر دیا, میرے پاس اس نے. ابھی آپ نے مجھے یہ ابھی شروع میں کہانی بتائی ہے کہ جس سے اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کے اگر آلریڈی جسمانی تعلقات ہیں اور اس کے بعد بھی اگر وہ نو کر رہی ہے تو وہ تو جسمانی تعلقات ہے, نو تو بنتا ہی نہیں تھا. تو پھر مجھے یہ بتا کہ میریٹل ریپس بھی تو ہے. دیکھیں جو میں نے نیریٹ کی ہے نا, جو بھی بات نیریٹ کی ہے, جو بھی میں آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں, جو میں نے نیریٹ کی ہے نا جو بھی بات, یہ بالکل سچی ہے. میں آئی وٹنس ہوں, یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایسے کون جسٹیفائی کر سکتا ہے نو کو, کہ نو بنتا ہی نہیں ہے اگر آپ کے آلریڈی پہلے تعلقات تھے. پھر میریٹل ریپس بھی ہیں, ان کو بھی آپ نو کہتے ہیں کیونکہ پہلے تعلقات تھے, میاں بیوی ہیں. پھر میریٹل ریپس بھی تو ہے نا. میں وہی تو, آپ میری بات کا خود ہی جواب دے رہی ہیں میری بات کا. دیکھیں مس خان, اب رپورٹ آ گئی یہ لڑکی کے, یہ دیکھیں جی اس کی چیٹ ہے, یہ اس کو یس کر رہی ہے, یہ ہاں کر رہی ہے, یہ دونوں کی تصویریں ہیں, یہ کٹی تصویریں, تو یہ ریپ نہیں ہے. یہ غلط ہے. جب لڑکی کہہ رہی ہے نو تو مطلب ہے نو. اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر ورک پلیس پہ بیٹھی ہوئی لڑکی آپ کے لیے آپ کا کیک ہے, آپ کی رس ملائی ہے, نہیں. اس کا نو ہونا چاہیے. اس کو قانون کو سوچنا پڑے گا. آپ نے وومن ہراسمنٹ کا خاتون محتسب لگا دی ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کے حوالے سے. بہت ساری لڑکیاں جو ہیں اپنی بدنامی کی خاطر ہراسمنٹ کو فیس کر رہی ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی تحفظ نہیں ہے. جو کوئی جرت کر لیتی ہے پھر اس کے خلاف بھی خرابی کافی سارے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ بھی ایک شکایت آئی, ہمارے ایک بڑے سینئر اینکر پرسن تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ جو عورت کارڈ, جو چلاک خواتین ہیں وہ عورت کارڈ استعمال کرتی ہیں, وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اس کیا نام ہے, ثنا کا کیا نام ہے بچی کا, اس کا ثنا یوسف کا کیا قصور تھا کہ اس نے اس کو نو کیا؟ اور وہ کون شخص تھا؟ اس کو یہ پتا ہے کہ میرے قانون میں کوئی نہ کوئی ہوگا, میں بعد میں بچ جاؤں گا, میں نکل جاؤں گا. اب میری ریکویسٹ ہے آئی جی اسلام آباد سے ناصر رضوی صاحب سے, بڑے زبردست آفیسر ہیں, میں ان کو بڑا پرانا اسی دور کی بات بتا رہا ہوں, جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں, تب یہ ایس پی اقبال ٹون لگے ہوئے تھے 2000 میں. تو یہ شخص جو ہے نا, جس کا نام ناصر رضوی ہے, یہ ایک عام لڑکے کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر یہ علاقے کا گشت کرتا ہوتا ایس پی تھا, لیکن یہ اس طریقے سے یہ بندہ کام کرتا ہے. یہ بڑا
زبردست پولیس آفیسر ہیں ناصر رضوی صاحب. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا جو چالان جو بنے, جو عدالت میں جو جمع ہو, جس کے اوپر اس فرد جرم بندے کے اس کے اوپر نافذ لگائیں گے اس کے اوپر, تو اس کو اس طریقے سے بنایا جائے اس بندے کو کسی قسم کی بھی رعایت نہ ملے, اس کو سزائے موت ہی ملے. اور میں اپنے ارباب اختیار سے ریکویسٹ کروں گا آپ کی اس توسط سے کہ قانون میں یہ ترمیم کی ضرورت ہے, یہ اس ترمیم کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے سزا کیسے دینی ہے, ایسے ثنا کے قاتلوں کو کیسے سزا دینی ہے, زینب کے قاتل کو کیسے سرے عام لٹکائیں, ان کو کوے نوچیں, ان کی لاش لٹکی رہے کسی ایسے درخت کے ساتھ, کسی کرین کے ساتھ 4 دن, کوئی اس کو اتارا نہ جائے, کسی کے حوالے نہ کیا جائے, تاکہ نشان عبرت بنے پورے خاندان کے لیے. کوئی بندہ کسی کو بارے مارتے ہوئے, یہ اچھا بھلا لڑکا تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن یہ ایک حیوان بنا ہوا تھا, یہ درندہ بنا ہوا تھا. ایسے درندوں کو تبھی باز آئیں گے جب ان کو پتہ لگے گا ہمیں بہت بری سزا ملنی. بالکل ٹھیک. سر موونگ آن, دفعہ 144 کے حوالے سے بتائیے کون کون سے نئے عمل ہیں جو دفعہ 144 کی مد میں, جن عمل پر دفعہ 144 لگ رہی ہے, جو کہ سوسائٹی میں انتشار پیدا کرتے ہیں یا ایلیگل ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا دیتے ہیں, وہ دیکھیں, یہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. دفعہ 144 اب پھر دوبارہ لگی ہے, ضرور لگی ہے. وہ لگی ہے جتنے بھی ہوائی اڈے ہیں, ایئر بیسز ہیں, ان کے جب بڑی عید آتی ہے, عید الاضحیٰ آتی ہے, تو اس میں آپ دیکھو ہر بندہ قربانی کرتا ہے. تو ہمارے یہاں کلچر بڑا ایسا ہے کہ آپ اس کو گندگی کو اٹھا کے نا گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں, یا گھر کے پاس کوئی پلاٹ خالی ہے تو اس پلاٹ میں پھینک دیتے ہیں, لیکن اس پلاٹ پھینک دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ دفعہ 44 یہ والی جو ہے, پہلی جو تھی کہ آپ نے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں نا جہاں پہ آپ یہ جلا سکتے ہیں اور پھینک سکتے ہیں ڈسکارڈڈ مٹیریل, سری پائی نہیں بھوننے, علائشیں نہیں پھینکنی, اور کھالیں کٹھی نہیں کرنی, کالے دم تنظیموں کے وہ نہیں, وہ جو اگر اکٹھے کریں گے ان کے. یہ دفعہ 144 بڑی خاص ہے. تمام ایئرپورٹس, تمام ایئر بیسز جو ہمارے ایئر فورس کی ہیں, اس سے 15 کلومیٹر کا ریڈار, یہ مطلب یہاں پہ ہے تو یہ 15 کلومیٹر کے ریڈار میں ایسا کچھ نہیں پھینکا جائے گا. نہ کبوتر بازی ہوگی, نہ کوئی ڈرون اڑائے گا, نہ کوئی لائٹ شو کرے. اور یہ جو آج کل جو لگی ہے اسپیشلی یہ جو آپ کے علائشیں ہیں, جانوروں کے علائشیں ہیں, پرندوں کی, جب آپ پھینکتے ہیں نا تو اوپر سے پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ مشکلات کا سامنا اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں اکثر اپنے بچوں کے ساتھ باس کو لے کے جاتا ہوں, میری بیٹی ہے چھوٹی, تو کبھی اس کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے, ماں کہتی ہے, تو پھر گوشت لے کے نا جا کے نا کھلے میدان میں جب پھینکتے ہیں نا, تو اوپر سے نا چیلیں اور یہ کوے سارے اس وہاں پہ آ جاتے ہیں ایک دم سے. تو جب ایئرپورٹ کے ارد گرد علائشیں ہوں گی تو اس کے اوپر پھر جو پرندے اکٹھے ہوں گے تو اس کا نقصان کیا ہے. اب جو ایروپلین ہے, جہاز ہیں, چاہے وہ یہ جو بوئنگ ہو, چاہے وہ جنگی جہاز ہو, اگر پرندہ اس سے ٹکرا جائے تو آپ کو پتہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہے, اور جہاز کو کریش ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو اس لیے دفعہ 144 ہے, تو اس پہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ کے اس پروگرام سے کہ لوگ جو ایئرپورٹ کے ارد گرد رہتے ہیں 15 کلومیٹر کے ریڈار تک تو بالکل جو لوگ رہتے ہیں تو وہ اس کا خیال کریں, وہ اوپن نہ پھینکیں, کوئی پرندے نے تو آنا ہی آنا, کیونکہ نیور نو کہ آپ کے وہ تو معصوم ہے, پرندہ تو معصوم ہے, ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. جی بالکل, بہت سا نقصان ہو سکتا ہے اکانومی وائز بھی. اینی ویز, بہت بہت شکریہ سر for being part of the RNN podcast. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.